बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, काफ़ी दिनों के बाद दर्स बुखारी का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। आज हम इंशाअल्लाह किताबुल जुमा का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें जुम्मतुल मुबारक के अहकाम यहाँ पर बयान किए जाएंगे कि जुम्मतुल मुबारक की अहमियत क्या है और उसकी फ़र्ज़ियत क्या है, और जुम्मतुल मुबारक इससे पहले जो अक़वाम थी उन पर भी फ़र्ज़ किया गया तो उन्होंने क्या रवैया इख्तियार किया, और आज अगर उम्मत मुस्लिमा जुम्मतुल मुबारक की अहमियत को छोड़ दे और जुम्मतुल मुबारक की नमाज को छोड़ दे तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अहकाम दिए। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनुल आखरून अस्साबिकून यौमल क़ियामति बैदा अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना सुम्मा हाज़ा यौमुहुमुल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु अलैहिम फ़ख्तलफ़ू फ़ीहि फ़हदानल्लाहु लहु फ़न्नासु लना फ़ीहि तबउन अल यहूदु गदन वन्नसारा बअद गदिन रवाहुल बुखारी। हज़रात, ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 492 का हमने मुताला किया, मतन पढ़ा, और ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 786 है। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाते हुए सुना कि हम बाद में आए, यानी हमारी बहसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी अंबिया के मुकाबले में बाद में आए, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे। सिर्फ़ बात इतनी है कि अगलों को हमसे पहले किताब दी गई और यही जुम्मतुल मुबारक उन लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, यानी उन लोगों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया, मगर उन्होंने इसमें इख्तिलाफ़ किया और हमको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, यानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी जुम्मे को फ़र्ज़ किया और हमें हिदायत दी। इस बिना पर ये सारे लोग हमसे पीछे रह गए और यहूद कल यानी हफ्ते वाले दिन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते की तरफ इशारा किया कि यहूद हफ्ते वाले दिन जो है इबादत करेंगे और नसारा परसों यानी इतवार वाले दिन वो इबादत करेंगे। तो इससे ये बात साबित हुई कि जुम्मे वाले दिन जो लोग इबादत करेंगे उनका मकाम और मर्तबा जो है वो फजीलत वाला है, और उसके मुकाबले में जिन अक़वाम ने जुम्मतुल मुबारक को छोड़ दिया और उन्होंने हफ्ता और इतवार को इख्तियार किया तो उनका मकाम और मर्तबा उम्मत मुस्लिमा से पीछे चला गया। कुरान मजीद में जुम्मे की फ़र्ज़ियत के हवाले से जो हमें सूरतुल जुमा में आयत मिलती है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। कहा कि यानी अहले ईमान को मुखातिब किया गया है कि जब जुम्मे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए और फिर तुम दौड़ कर जो है ना अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, और कहा कि यानी तिजारत को जो है ख़रीद व फ़रोख्त को छोड़ दो। तो इससे ये बात साबित होती है कि अरब जो जिस वक़्त ये कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई तो इसमें पहली बात हमारे सामने ये आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में किसी जगह पर जुम्मे और आज़ान की कोई तशरीह मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह होती है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल ज़रूरी है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस के ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अज़ान की तशरीह क्या है और फिर नमाज जुमा की तशरीह क्या है ये हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि अरब अज़ान और नमाज जुमा से वाकिफ़ थे, इसलिए उनको ये कहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसील और तशरीह पहले उनके सामने बयान कर दी थी। तो इस वजह से कहा कि जब अज़ान हो जाए यानी जुमे वाले दिन नमाज के लिए अज़ान हो जाए तो तुम अपनी तिजारतों को छोड़ दो और नमाज की तरफ दौड़ो। यहाँ पर जो है ना दूसरी बात हमारे सामने ये बात भी सामने आती है कि उमूमन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यह है कि नमाज की तरफ दौड़ के नहीं जाना,
بلکہ صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس لفظ کی جو ہے تشریح انہوں نے کہا کہ فَمْزُو، یعنی تم جو ہے نا چل کر، یعنی جیسے ہی اذان جمعے کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد تم جلدی سے چل کے جو ہے نا مسجد کی طرف جاؤ اور اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر فمزو کا یعنی لفظ جو ہے نا استعمال انہوں نے کیا کہ فسعو کی جو ہے وہ تشریح جو ہے فمزو ہے، یعنی چلو اور اس مسجد کی طرف جاؤ۔ جمعے کی فضیلت کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جمعے کی نماز کے اوپر کسی کو معمور کروں اپنی جگہ پر، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث بھی جو ہے نا یہاں سے جمعۃ المبارک کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باقی اقوام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات خاص طور پر بیان فرمائی وہ یہ کہ جمعے کی جو فضیلت ہے، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو ان تمام کتابوں کے اندر جو ہے جمعے کی فضیلت یعنی موجود تھی، اور ان اقوام کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان کی بعثت پہلے ہوئی اور ان کو پہلے مبعوث کیا گیا اور اس فریضے کے لیے ان کے ذمہ کام لگایا گیا۔ لیکن کہا کہ یہود نے اور نصارہ نے دونوں نے جو ہے نا اس میں اختلاف کیا۔ انہوں نے جو ہے نا مثلا یہود کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے والے دن جو ہے نا یعنی عبادت کریں گے، اور عبادت کے دن کو جو ہے نا ہم ہفتے والے دن کو مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادت کا دن جو ہے وہ جمعہ رکھا تھا، تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہفتے والے دن کو مقرر کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا جو نصارہ تھے تو انہوں نے جو ہے نا اتوار والے دن کو مقرر کیا اپنے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جمعہ مقرر کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اتوار والے دن کو مقرر کیا تو دونوں اقوام کو ہم نے دیکھا، جو قرآن کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہود نے تو پھر جو عبادت والا دن تھا اس دن خود جو ہے نا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، حالانکہ اس دن تجارت ان کے اوپر منع کر دی گئی تھی، اور صرف خود انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا ہفتے کے دن کو مقرر کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک جب ان کے سامنے رکھا گیا عبادت کے لیے تو انہوں نے اختلاف کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں امت مسلمہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جمعۃ المبارک ہی کو عبادت کے لیے اختیار کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان اقوام سے بعثت میں تو پیچھے تھے، لیکن اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں ہم ان اقوام سے آگے نکل گئے، اور جمعے کی وجہ سے یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہم قیامت والے دن جو ہے ان تمام اقوام سے آگے ہوں گے۔ جمعۃ المبارک ایک اجتماعیت کا دن ہے، جس طریقے سے سال میں عیدین ہیں جہاں پر ساری جو ہے نا امت اکٹھی ہوتی ہے اور عید کی نماز پڑھتی ہے، تو ہفتے میں جو ہے نا 7 دنوں میں ایک دن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے برکت والا دن مقرر کیا، اور جمعے کی فضیلت کو جو ہے نا اس میں خاص طور پر ایک اجتماعیت کا تصور ہمیں دیا گیا۔ کہا کہ اپنی مسجدوں سے نکل کر مساجد کے اندر جو بڑی مساجد ہیں، جامع مساجد ہیں، ان مساجد کے اندر جو ہے نا جمعہ ادا کیا جائے۔ تو یہاں پر اس سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے کہ جمعۃ المبارک تعلیم و تربیت اور عبادت کا دن ہے، اس لیے یعنی یہ ہمارے شعائر میں شامل ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر چھٹی کا کوئی تصور اگر قرآن و حدیث سے ملتا ہے تو وہ جمعے کی نماز کے دوران ہی ملتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کہا کہ وذروا البیع، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دو اور جب جیسے ہی اذان ہو تو تم جو ہے نا سیدھا مسجد کی طرف دوڑو۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جمعۃ المبارک میں ساری اجتماعیت مسجدوں کی طرف ہوگی اور وہاں پر تعلیم و تربیت کا کام ہوگا اور عبادت کا کام ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھاتے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین پڑھاتے تھے، اس کے بعد امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ جمعۃ المبارک میں نماز خود پڑھاتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے زمانے کے اندر اسلام سے اور معاشرے کے اندر دین سے دوری کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے جتنے برسر اقتدار لوگ ہیں
وہ دین سے بہت دور ہونے کی وجہ سے مسجد کو اور جمعے کی نماز کو کسی اور کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر آ کر جو ہے نا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امت جو ہے نا بٹی ہوئی ہے، وہ مسالک کی بنیاد پر بٹی ہوئی ہے، قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر بٹی ہوئی ہے، یا پھر امت مسلمہ نے زمین کے اوپر جغرافیہ بنا کر کوئی پاکستان، ایران اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ زمین کے اوپر لکیریں لگا کر اپنے اپنے جغرافیہ کے اوپر بٹی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی جمعۃ المبارک کو تعلیم و تربیت کا مرکز قرار دیا جائے، اور جامع مسجد جو ہے، مثال کے طور پر بعض دنیا میں ایسے ممالک ہیں کہ جن میں چھوٹی مسجدوں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ شہر کی سب سے بڑی مسجد کے اندر ایک ہی مقام پر جمعہ ہوتا ہے، اور وہاں لاکھوں کا مجمع جو ہے نا موجود ہوتا ہے۔ تو آج بھی اگر ہمارے وزراء، ہمارے گورنر، ہمارے جو ہے نا وزیر اعظم، ہمارے صدر پاکستان، اگر ان کے اندر یہ اہلیت موجود ہو تو وہ امت کی ایک بہت بڑی تربیت کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے لوگوں کو وہاں پر بلائیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی لوگوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ظاہر ہے آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں ایڈریس کرنا امت کے لیے اور قائدین کے لیے آسان ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور میڈیا نہیں ہوتا تھا تو وہاں پر جو ہے بڑے بڑے مساجد کے اندر جو ہے نا لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور وہاں پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جمعے کے جو باقی احکام ہیں انشاءاللہ ہم باقی احادیث کے اندر اس کو مطالعہ کریں گے اور آگے بڑھیں گے، تو اس میں جو ہے نا یعنی طہارت اختیار کرنا، غسل کرنا اور تیار ہو کر جمعے کے اندر جانا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ انشاءاللہ جمعہ کے باقی جو احکام ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ان احادیث کے اندر اور اس باب کے اندر مطالعہ کریں گے۔ تو آپ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ درمیان میں صحت بھی خراب تھی اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے ظاہر ہے ایک حدیث کے لیے یعنی یہ 10-15 منٹ بولنے کے لیے کم از کم جو ہے وہ 3-4 گھنٹے مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے نوٹس لینے پڑتے ہیں۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا یہ سلسلہ تعلیم و تربیت کا جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔